MashaAllah, 1 year old and 100 years old. Wow. So we have many generations once again visiting the Jalsa Salana here in Germany. Mudabbir, I know you for years now. I know you're a writer, you're a poet yourself, you're a well-educated man. I have a book with me. This book is called originally Taryaqul Qulub, written by the promised Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace and blessings of Allah be upon him. Mudabbir, I need from you the word in the 7th row on the 37th page. No, I'm just kidding. I don't have but I have a technical question though. I'm not asking for a summary of this book. I'm asking you to tell me, what do you think? How many pages this book has? This specific book, so the German translation of the book. Okay. Can I touch it? Yeah, you can touch it, but don't open it, please. Touch it. Yeah. Okay. तरियाकुल कुलूब के शायद मैंने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन शायद चंद इक़्तिबासात या मुख्तलिफ हिस्से इसके देखे हुए हैं. मज़ामीन ज़्यादा हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के, और इसको देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि 450, I would say 450 pages, Mudabbir says. Let's see if that is correct. Before we give over to our colleagues Farhad Saib and Nasir Mahmood, this book, highly recommend. It contains a lot of signs and symbols and visions, actually, prophecies, Prophet Messiah, peace and blessings of Allah be upon him, received. So this is a book, and we will actually provide the answer in a few minutes. Before we hand over to our colleagues from RF, yes, Mudabbir. इससे पहले मैंने कहा ये जिक्र भी हो जाए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो रूहानी ख़ज़ाइन हैं, तमाम कुतुब हैं उर्दू में, उन सब का तर्जुमा अब जर्मन ज़बान में हो चुका है. आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है और खुदा ताला का फ़ज़ल है जमात जर्मनी पे कि उनको ये तौफ़ीक मिली है कि तमाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब का, तहरीरों का अब तर्जुमा जर्मन ज़बान में मौजूद है. और यहाँ पर ज़ाहिर है उसकी भी नुमाइश मौजूद है, और बुक स्टॉल से वो सारी किताबें हासिल की जा सकती हैं, और बहुत से लोगों पर ज़ाहिर है इस वक्त जा रहे हैं और किताबें ये ख़रीद भी रहे हैं, और बहुत बड़ी कामयाबी है खुदा के फज़ल से जमात अहमदिया जर्मनी के हिस्से में आई है. बल्कि मुझे याद है कि जब जुबली थी 2023 की, उसके लिए जो कुछ फ़ैसला जात किए गए थे और कुछ काम मुख्तलिफ़ शोबा जात को दिए गए थे, तो उसमें शोबा तसनीफ़ को ये काम ख़ुसूसी तौर पे दिया गया था, जिस पर उनकी तवज्जो तो पहले ही से थी, लेकिन बहुत ख़ुसूसी तवज्जो के साथ और मेहनत के साथ तमाम कुतुब के तर्जुमे किए गए हैं. Actually, this book, according to the text here, was written in 1902, and as you just mentioned, Mudabbir, in 2024. So this year, actually, a very current and the first German translation of this book written in Urdu, as you just mentioned. So a lot of effort has been put into translating the books of the Promised Messiah, 85 books, under direct obedience and responsibility and supervision, actually, by His Holiness. May Allah be His helper. A lot of Murabbiyan and missionaries are involved in this work from Germany. Made also Mubarak Ahmed Tanveer Sahib, who has been very respected and long-serving Murabbi of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, but also younger Murabbiyan who have put in the work and the effort to really convey the message and to help basically conveying the message of the promised Messiah to the German people as well. Now, coming to our brothers outside, Farhad Saib and Nasir Mahmood, let's see how they performed in the same challenge, and then we will see what... Yes, please, Nasir, go ahead. But I have to say, I will not be competing in this challenge, and Farhad Saib won't too, because we found some other challenges. But before we go to that, I would like to take just a couple of moments to speak about reading, about books, and the importance of them in Islam and in Islam. Because obviously, the promised Messiah ﷺ left us so many jewels in the form of books. And alhamdulillah, mashallah, by the grace of Allah, the Ahmadiyya Muslim Jamaat Germany managed to translate all of the books of the promised Messiah ﷺ into the German language. And one of these books you just talked about, and you tried to guess how many pages filled with wisdom, how many, spiritual jewels, how many pages of spiritual jewels there were. And we are now outside with Farhad Saib. He has 3 challengers who will try to guess the same. They will try to find out how many pages full of spiritual wisdom is in this book, which is, as we talked about, a very important book as well. जज़ाकल्लाह. मेरे साथ ये 3 दोस्त खड़े हुए हैं और इनसे एक सवाल है और आपने गेस करके मुझे बताना है, यानी जो भी आपके जहन में जवाब है, और जो असल जवाब के करीब तरीन दोस्त होंगे उन्हें
شاید ایک انعام ملے. MTA کی ایک اسپیشل بوتل ہے. لیکن ہم نے اس کے علاوہ بھی پہلے بھی ہم نے بعض دوستوں سے پوچھا ہے کہ انہوں نے درست گیس کیا ہے یا نہیں, تو اس کے مطابق جو بھی ان کی طرف سے رزلٹ ملے گا تو ہم بعد میں فیصلہ کریں گے کہ کس کو وہ انعام ملے گا. تو سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتاب ہے تریاق القلوب, یہ جو جرمن ترجمہ ہے, اگر آپ گیس کریں باہر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کتنے صفحات ہیں اندازاً؟ تقریباً 500 سے زیادہ ہے. تقریباً 1000 سے زیادہ ہے. 2000 کے قریب. یعنی 500, 1000 اور 2000. تو ناصر صاحب یہ مجھے جواب ملے ہیں اس حوالے سے. تو میرے خیال سے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ باقی دوستوں نے کیا گیس کیا ہے. تریاق القلوب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان 7 تصانیف میں سے ہے جن کا اس سال میں جرمن ترجمہ کیا گیا ہے. جرمن زبان میں اس کتاب کو پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ جرمنی کے بک سٹال سے خریدا جا سکتا ہے. آج ہم انچارج بک سٹال مبارک تنویر صاحب سے اس کتاب کے بارے میں جانیں گے. نبی آتے ہی دل کی بیماریوں کو ختم کرنے اور شفا دینے ہے, اس لیے یہ کتاب احمدیوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو بھی اپنی روحانیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. باقی تو ساری کتابیں مسیح علیہ السلام کی ضروری ہیں, آپ نے فرمایا وہ ساری پڑھیں, لیکن یہ اس لحاظ سے کہ دل کی صفائی کے لیے اور مسیح علیہ السلام کی سچائی پہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت اچھی کتاب ہے. جی جزاک اللہ مربی صاحب. اور آج ہم نے شاملین سے ایک چھوٹی سی چیلنج بھی کرنی ہے, تو ان سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے کہ کتنے صفحے ہیں اس کتاب کے. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے صفحے ہیں؟ یہ جو ہم نے جرمن میں شائع کی ہے اس کی 513 صفحات ہیں. یہ کتاب 513 صفحات پر مشتمل ہے. کیا زائرین بک سٹال اس سے آگاہ ہیں؟ آئیے اس کا پتہ چلائیں. میرے خیال سے اس میں 500 صفحے ہوں گے. اس میں میرا خیال میں کوئی 300 کے لگ بھگ صفحے ہوں گے. اس میں تقریباً 400 صفحات ہوں گے. اس میں کم از کم 500 صفحے. 2 افراد جو درست جواب کے زیادہ قریب تھے, ان کا جواب صرف 13 صفحات کے فرق پر تھا. کیا ان افراد کا اندازہ زیادہ قریب تھا جو ہمارے پاس تھے یا جو آپ کے پاس تھے؟ خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی. جلسہ سالانہ مبارک. آپ سب کو میری طرف سے جلسہ سالانہ بہت بہت جرمنی مبارک ہو. سالانہ جرمنی زندہ امانی. Farhad Saib, I think it's time, to find out if we have someone who won the bottle. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, آپ نے سن لیا ہوگا کہ باقی کے جو ہمارا دوست ہیں انہوں نے کیا گیس کیا ہے کہ ان کے اندازے کے مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتاب ہے تریاق القلوب, جس کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے, کہ اس کے کتنے صفحات ہیں. تو آپ نے غالباً 500 بتایا تھا, آپ نے 1000 اور آپ نے 2000. تو میرے خیال سے اگر ایک چوتھے ہوتے شاید وہ 3000 بھی کہہ دیتے. تو بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا جواب درست ہے؟ گیس ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا صحیح ہے. آپ نے لیکن وہ کتاب کھولی تو نہیں ہے نا ابھی تک؟ نہیں, ابھی نہیں دیکھی. نہیں. ٹھیک ہے. تو جواب اس کا یہ کہ جو جرمن ترجمہ ہے اس کے تقریباً 500 صفحات ہیں. تو اس حوالے سے ہماری جو شرط تھی, جو کنڈیشن تھی, وہ یہی تھی کہ آپ کو یہ جو بوتل ہے MTA کی طرف سے یہ تحفتاً آپ کو ہم پیش کرتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ سلزا تینوں بھائیوں کا. جزاکم اللہ. That was a pretty good guess, Farhad Saib. I actually have to say I'm impressed. But dear viewers, while as we said, we focused on how many pages of wisdom this book contains. Obviously, the content is even more important. In this book, Hazrat Masih Maud speaks about Allah and how He reveals Himself to, His believers through, for example, through miracles, and how Allah impacts people. And I mean, the title of the book, I'm not sure if I mentioned it, it's Elixir for the Hearts, a very beautiful title, I have to say. And obviously, the relationship between Allah and a believer is a very soothing one for the heart. So Elixir for the Hearts obviously is a very, very fitting one. لیکن میرے خیال سے ہمارے جو بعض ناظرین ہیں وہ بیرون ملک میں ہیں, ہمارے پاکستان میں بھی رہنے والے احمدی مسلمان جو دیکھ رہے ہیں, حیرت کی جو بات یہ ہے
وہ کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی نے پچھلے سالوں میں اتنی محنت کی ہے کہ پوری جو روحانی خزائیں ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں ان کا ترجمہ جرمن زبان میں باقاعدہ کر دیا گیا ہے، یعنی مکمل ہو چکا ہے. اور یہ صرف جماعت کے لیے تو ہمارے پاس تو وہ کتابیں ویسے بھی ہیں، یہ تو ہے ہی مفید، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ رہنے والے جو غیر اس جماعت لوگ ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں ان کے لیے میرے خیال سے یہ بہت ہی مفید ہے، بہت ہی بابرکت چیز ہے. لیکن خاص طور پہ ان دوستوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی ہدایات کے مطابق اس کام کو خدا کے فضل اور خلافت کے فضل کے مطابق جو ہے وہ مکمل کیا ہے. Absolutely, absolutely. It's a very beautiful thing that you just said. We should remember all those in our prayers who worked diligently with the guidance of our beloved Hazur, obviously, to translate these jewels, because obviously this is not just something that is important for people who are not Ahmadis, German people who maybe want to learn about the religion of Islam, who want to learn about Islam Ahmadiyyat. And I mean, obviously the best way to do that is through the writings of the promised Messiah alayhi salatu wasalam. But it is also beneficial for our youth as well, because many Ahmadi youth in Germany, many maybe have not that good of Urdu skills. I would count myself among them as well. So it is easier for me to read in German, to reconfirm if I understood something correctly. So alhamdulillah, such a blessing, and again a blessing that was achieved under the guidance of our beloved Hazur. Alhamdulillah. Dear viewers, in a couple of moments we want to talk about, as we mentioned, the book is called Elixir for the Hearts, about a different way of elixir for the hearts. Throughout the day you've already seen a couple of documentaries about, the relationship of Hazur to us Ahmadis, and how that relationship, a gift from Allah, Khilafat, also soothes our hearts. And in the studio, in a couple of moments, we'll talk to Bhatti Sahib. He will, Zaid Bhai, I'm sorry. Sometimes we say Bhatti Sahib, sometimes we say Zaid Bhai. Absolutely. It's the same person that we're talking about. And he will have an interesting talk about this very relationship, right? بالکل. انشاءاللہ تعالیٰ زاہد ندیم بھٹی صاحب کی طرف ہم آگے چلیں گے، اور انہوں نے ایک جو سیگمنٹ ہے جو کہ ایک شو ہے وہ انہوں نے تیار کی ہے اسٹوڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ناصر بہت بہت شکریہ، مربی صاحب بہت شکریہ. جی آپ جس طرح سے چاہے مخاطب کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ ہمارے بھائی بھی ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چند معزز مہمانان، اور سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں مولانا مرتضیٰ منان صاحب، مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا ساجد نسیم صاحب، مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ. دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، اس وقت ہم گفتگو کریں گے، ہم خلافت احمدیہ جو ہے اس کی جو جتنی جہتیں ہیں اس کا اصل علم تو خدا تعالیٰ کو ہے. اس کی برکتیں اس قدر وسیع ہیں کہ وہ اپنے ہوں، غیر ہوں، احمدی ہوں، غیر احمدی ہوں، وہ ان برکتوں کو، اس چھاؤں کو خدا تعالیٰ کے فضل سے محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگیوں پر اس کے اثرات دیکھتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے اب صرف زبانی نہیں ہے، کبھی بھی زبانی نہیں تھا. آج بالکل ہر طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے ثمرات جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں. اس گفتگو میں اپنے معزز مہمانوں کی مدد سے ہم صرف ان چند پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس بہت وسیع اس سلسلے میں سے چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ خلافت احمدیہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے افراد جو سب سے پہلے جو اس حصار حفیت کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. ربی صاحب، حصار حفیت کا بھی خاکسار نے عرض کیا، دنیا میں ہر طرح کا جو ہے وہ انریسٹ ہمیں نظر آتا ہے. کہیں پر معاشی مسائل نظر آ رہے ہیں، کبھی جنگیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جاب سیکیورٹیز اب نہیں ہے، 100 طرح کی باتیں ہیں. لیکن خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ احمدیوں کو ایک خاص طرح کا ان تمام چیزوں کے باوجود ایک جو عافیت کا احساس ہے خلافت کی برکت سے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ جزاکم اللہ ندیم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے آغاز میں میں دنیا کے حالات پہلے پیش کرنا چاہوں گا. اس کی طرف اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں دنیا کی طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہر طرف بے چینی چھائی ہوئی ہے،
بے انصافی چھائی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ جیسے قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر کا عالم ہمیں دکھتا ہے، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے، اور حتیٰ کہ تیسری جنگ عظیم کے بھی بادل منڈلا رہے ہیں، اور یہ ہر طبقے کے لوگ جو ہیں یہ اعلان کرتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے یا کون سا ایسا لیڈر ہے جو مختلف ممالک میں جا کر پوری دنیا کو مخاطب کرتا ہے اور مختلف ممالک کے لیڈرز کو، حکام کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو انصاف کو قائم کرو، یہ اس بات کا حل ہے۔ خدا سے دوری ہو چکی ہے، یہ آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ کون ہے جو بے لوث خدمت خلق کرتے ہوئے ہر طرف پوری دنیا میں امن، سلو جوئی اور آشتی کی کوشش کرتا ہے؟ آپ کو کوئی ایسا لیڈر نہیں دکھے گا، کوئی ایسا شخص نہیں دکھے گا بجز خلیفۃ المسیح۔ اور خاص طور پر ہم احمدیوں کے لیے اصل میں مختلف مخاوف میں مبتلا ہے نا انسانیت، مختلف خوفیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو قادر ہے ہم سے پیار، اس کی ایک صفت ہے نا الودود، تو وہ اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا انسان کو۔ اس نے فرمایا کہ دیکھو میں حل پیش کرتا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور اس نے پھر فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ خلافت سے چمٹ جاؤ، تمہارے جتنے بھی خوف ہیں، جتنے بھی مخاوف ہیں وہ امن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس بات کا میں گواہ ہوں، آپ گواہ ہیں، ناظرین بھی گواہ ہیں، ہر احمدی تو گواہ ہے ہی ہے کہ اس کو مکمل ایک رہنمائی خلیفہ وقت سے ملتی ہے، اور صرف مکمل نہیں بلکہ تسلی بخش بھی، اطمینان بخش بھی رہنمائی وہ ہوتی ہے، خواہ وہ معاشی رہنمائی ہو یا سیاست سے تعلق رکھتی ہو یا جو بھی رہنمائی ہو، مکمل رہنمائی۔ اور اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے نا، فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، خود قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ بے شک بے شک، جزاکم اللہ۔ ناظرین محترم، اسی گفتگو کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کے مختلف جو پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے اس پروگرام میں پیش کریں گے، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی رپورٹ کی شکل میں، ایک چھوٹی سی ڈاکو کی شکل میں ہم نے اس کا ایک پہلو وہاں پر بھی آپ کے لیے پیش کرنے کی توفیق پائیں گے، تو سب سے پہلے وہ دیکھیے، پھر اس گفتگو کو ساجد نسیم صاحب کے ساتھ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آفتاب صاحب ہیں، آج سے تقریباً 20 سال قبل انہیں ایک شدید بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی لکنت کی وجہ سے آفتاب صاحب تو زیادہ گفتگو نہ کر پائے، لہٰذا ان کے بیٹے اور ان کی اہلیہ نے ہمیں ان حالات سے آگاہ کیا۔ 2008 اور 2009 کے شروع میں تو کافی طبیعت خراب رہنے لگی، اور آخری 3 مہینے تو میں بالکل بیڈ پہ۔ والد صاحب کو جگر کا مسئلہ بن گیا تھا، ان کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو گیا تھا، اور جرمن میں کہتے ہیں لیبت سیروز، وہ بھی ہو گئی تھی بیماری۔ شروع میں طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی تھی، اس کے کچھ سال قبل ان کو ٹیکے لگے تھے، تو وہ جو دوبارہ ٹیکے لگے انہوں نے غلط ٹیکے دے دیے تقریباً، انہوں نے مطلب میرا بھی جگر کا مسئلہ تھا، انہوں نے مجھے بھی دیا، اور ان کو انہوں نے ہاف طاقت کے دینے تھے لیکن ان کو پوری طاقت کے دے دیے، تو وہ پھر ان کو سوٹ نہیں کیے تھے۔ ہر دوسرے دن ہمارے گھر ہاسپٹل سے آیا کرتی تھی ایمبولینس، آئی سی یو میں لے کے جاتے تھے، ان کے چیک اپ ہوتے تھے، کافی دفعہ بے ہوش بھی ہوئے ہیں گھر میں یہ کمزوری کی وجہ سے، تو کافی مشکل وقت گزرا ہے پورے فیملی کے لیے۔ گھر کے سربراہ کی بیماری کی وجہ سے سب گھر والوں پر بہت گہرا اثر رہا، اور آفتاب صاحب کو روزانہ بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگلے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جیسے کہتے تھے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس دوران آفتاب صاحب اکثر بے ہوشی کی حالت میں رہتے تھے، اور بولنا تو ان کے لیے دشوار تھا۔ میں ایک دفعہ ان کا پتہ کر کے آئی تھی، ان کی اتنی بری حالت تھی کہ ان کا پورا جسم جو ہے نا پاؤں کے ناخنوں تک پانی بھرا ہوا تھا، تو ایسے لگتا ہے جیسے ناخن پھٹنے لگے۔ اچانک سے آفتاب صاحب کی بیماری میں ایک غیر معمولی اضافہ ہوا جو ان کے لیے بہت خطرے کا باعث بنا۔ اتنا مسئلہ بن گیا تھا کہ ابو کے جگر سے نا ایک پیلے رنگ کا پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا، تو ان کو 24 گھنٹے ایک بوتل لگی ہوتی تھی، تو وہ جگر سے نا وہ پانی نکلتا ہے، تو میڈیکلی طور پہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی نکلنا شروع ہو جائے تو مریض کے پاس میکسیمم 1 سال ہوتا ہے۔ آگے یہ کہا تھا کیونکہ ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی، تو لیور ٹرانسپلانٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہی کرنا پڑے گا، تو نام پہ لسٹ پہ ہم نے ابو کا نام لکھنا ہے۔
ڈاکٹرز نے بتایا کہ نیا جگر ملنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے. اتنی آگے ہمارے لوگ ہیں تو ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، لیکن میری حالت بہت خراب تھی. آفتاب صاحب کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر ایک نئی جگر ملنے کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی. اب ان کی دعا تھی کہ کسی طرح جلد نیا جگر مل جائے. یہ تایا جان سے بات کی تھی، وہ آئے ہوئے تھے یہاں، تو کہتے ہیں کہ 16 اگست کا یہ دن تھا جب انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، تو 17 اگست کو ابو کی ملاقات تھی حضور کے ساتھ. تو جب ہم گئے تو ویل چیئر اندر کرنے لگے تو ویل چیئر بڑی تھی، تو جو ڈپٹی والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ویل چیئر نہیں، ہم نے کہا تھا یہ چل نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہم بھی سارا دیتے ہیں تو آپ ان کو اندر لے کے چلے ایسے. پھر ایک سائڈ پہ میں نے پکڑا، ایک سائڈ پہ میرے بیٹے نے پکڑا. تو آگے جب ہم انٹر ہوئے تو حضور ایک دم اٹھ کھڑے ہو. تو حضور نے کہا کہ آفتاب صاحب کیا کر لیا اپنے آپ کو. والدہ صاحبہ نے سب کچھ حضور کو بتایا کہ کیسی بیماری ہے اور ڈاکٹروں کی کیا رپورٹیں ہیں. تو ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 4 سال لگ جائیں گے. تو حضور نے خود اپنے دست مبارک سے ایک نسخہ بھی لکھ کے دیا. مجھے بھی جگر کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا حضور میں تو، حضور کہتے ہیں مزاحیہ تو رنگ میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا علاج کرا لیا تو ان کو بیمار کر دیا. تو میں نے کہا نہیں حضور ان کا بھی علاج ہوا لیکن ان کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی. اس کے بعد حضور نے کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ادھر حضور انور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ آپ کو جلد ٹھیک کر دے گا، اور ادھر اللہ نے اس کا سبب بنانا شروع کر دیا. گھر پہنچے تھے والد صاحب اور فیملی، اور اس کے پورے 2 گھنٹے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے کہ فون آیا تھا مائنس کے ہاسپٹل سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آفتاب صاحب کے لیے جگر مل گیا. ملاقات کے 2 گھنٹے بعد. تو آپ 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ نے وہ جگر لینا ہے یا نہیں، کیونکہ جگر کو فریش ٹرانسپلانٹ کرنا ہے. کہ ہم سنتے تھے کہ کوئی معجزے ہوتے ہیں، فلاں کو ایسا معجزہ ہوا، اس کو خواب آئی اس کو، لیکن یہ جو ہمارے ساتھ معجزہ ہوا ہے اور گھنٹوں کے ایسے ہوا ہے، کوئی ایک دن ایک دوسری رات بھی نہیں آئی. ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے خلیفہ وقت کی ایک نظر جو ہے ان کے پورے جسم میں سرات کر گئی. چونکہ اگلے دن ہی حضور کے روانگی تھی UK کے لیے، اور ابو کے چاچو منظور احمد شاد صاحب وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے حضور کا الوداع کرنے کے لیے. تو حضور خود چل کے ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کیا حال ہے ان کا. تو انہوں نے بس کہا تھا کہ الحمدللہ حضور وہ ان کا آپریشن ہو رہا ہے. ایک بہت لمبا آپریشن ہوا جس میں آفتاب صاحب کے جسم میں ایک نیا جگر ڈالا گیا، اور وہ ساری تکلیف ایک پل میں ختم ہو گئی. کہ حضور کا اگلے دن بھی یاد تھا. ایسا لگتا ہے کہ حضور کو کسی طرح سے پتا تھا کہ اب ان کا آپریشن ہوا ہے یا کچھ. تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے 15 سال ہو گیا. ڈاکٹر اتنے خوش ہیں، وہ کہتے ہیں 100% ہی 120% جو ہے ان کا جگر کام کرے. بس یہ اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہیں ان کی دعا ہے جو قبول ہوئی ہے. تو اگر کسی اور کو بندہ بتائے تو یہ معجزہ ہی ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے سب کچھ. بس بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خلیفہ وقت ہیں جن کو ہم ہمیشہ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے، مجھ کو بھی خلافت کے غلاموں میں بنا دے. جی ناظرین محترم، خلیفۃ المسیح کی دعائیں جو حصار عافیت بناتی ہیں، اس میں سے یقیناً ہمارے ناظرین میں سے ہر احمدی خود اس معجزانہ شان کا خود گواہ ہے. تو یہ تو ایک مثال تھی، اور اب ایک اور پہلو جو ہے ربی صاحب ناظرین کے سامنے، تنظیم جو ہے کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی آرگنائزیشن کی جو جان ہے، جو کامیابی ہے، وہ اس سے وابستہ ہے کہ وہ کتنی منظم ہے. خلافت جو ہے وہ مختلف قومیتوں کے، مختلف سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح ایک لڑی میں پرو دیتی ہے. یہ اس بارے میں کیا کہیے گا؟ اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، ان کے جو فریضے ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ قوم کو وحدت میں پرونا، ان کو وحشی انسانوں سے بااخلاق اور باخدا بنانا، پھر ان کے اندر وحدت کو قائم کرنا.
اب دیکھیں یہی کام آگے خلیفہ کرتا ہے. اب دیکھیں افریقہ جیسا مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں ہم نے گھانا کا جلسہ دیکھا, ایسے ملک کے بارے میں کہ جہاں نہ تعلیم ہے, وہاں غربت ہے, اور اس علاقے کو دنیا پسماندہ سمجھتی ہے, لیکن وہاں ہم ششدر رہ گئے, حیران رہ گئے کہ کس طرح خلافت کے ذریعے سے ان کی ایسی تربیت ہوئی ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تو اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. تو بالکل یہی نظارہ ہم نے یہاں دیکھا, اور پھر ہمارے پیارے امام نے ان کی اس اعلیٰ جو احمدی خواتین نے اور مردوں نے وہاں جو نمونہ دکھایا, اس کو ان مغربی دنیا کے لیے, ہمارے لیے ایک اعلیٰ مثال, ایک اعلیٰ نمونہ قائم قرار دیا ہے. تو یہ ایک بہترین مثال ہے, اور اس کا آغاز پھر بچپن سے ہوتا ہے. کس طرح اس کہنے کے طرح طرح کے جو موتی ہیں ان کو ایک لڑی میں پرو کے وحدت بنا دیتا ہے, تنظیم اس کو منظم کر دیا جاتا ہے, اور اسی سے پھر آگے قوموں کی ترقی ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب رسی سے مراد دین اسلام بھی ہے, آن وسلم کی ذات بھی ہے, اور اس آخری زمانہ میں مسیح السلام کی ذات ہے, سب سے بڑھ کے خلیفہ وقت کی ذات ہے. تو جو اس خلافت کے ساتھ اپنے آپ کو کہنے کے چمٹا لیں گے تو وہ وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں گے, کہ وہ منظم جماعت بن جائیں گے, اور پھر اس کا بڑا دنیا کے اوپر اثر ہوگا. جزاکم اللہ. یہ بالکل جیسا کہ آپ نے بجا طور پر فرمایا, ہم نے اس کا ایک نظارہ دیکھا مرتضیٰ صاحب, اس قوم میں جہاں پہ بالعموم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید یہ اتنے منظم نہیں, لیکن احمدیت کے حصار میں آ کے وہ کیا سے کیا بنا دیتی ہے الحمدللہ یہ نعمت. روحانی جماعتیں جو ہیں ان میں بہرحال جو آخری مقصد ہے انڈیویجول بھی اجتماعی بھی, وہ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو. تو خلیفۃ المسیح کی ذات جو ہے وہ مومنین کو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کس طرح بن جاتی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. صاحب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں یہ 4 دن کی زندگی صرف اس لیے تو نہیں ہو سکتی نا کہ یہاں پہ کھایا پیا موج کی اور بس ختم. تو زندگی کا مقصد قرآن کریم کی روح سے حضرت اقدس علیہ السلام نے بیان فرمایا, خلفائے کرام نے بیان فرمایا. اب قرآن کریم فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی کہ عبادت غرض ہے. اور اس کی تفسیر جو ہے وہ حضرت اقدس علیہ السلام نے بڑی بہت لمبی فرمائی ہے اور بڑی زبردست فرمائی ہے. اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں, دونوں کو بجا لانا یہ اصل میں عبادت ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح یہ بجا لایا جائے. حقوق اللہ کیا ہیں, کس طرح وہ راہ خدا جو ہے وہ کس طرح انسان پاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان کو سزا دے کے اصلاح کی خاطر, کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہر صورت میں جو ہے وہ اس کو معاف کرنا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں اچھا میں بڑا تگڑا انسان ہوں اور کسر میں نہیں کرتا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اصل میں عامل شریعت بنانا, ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو بھیجتا ہے. حضرت مسیح السلام بھی آئے, فرمایا کہ میں 2 چیزیں لے کے آیا ہوں, ایک یہ کہ خدا کا قرب انسان کو حاصل ہو جائے, اس کے قریب لاؤں, اور آپس میں محبت بنی نو انسان کی. اب اللہ تعالیٰ جب اپنے پیارے کو بھیجتا ہے یہ کام کرنے کے لیے تو نبی کو بھیجتا ہے. تو نبی جب وفات پایا, حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں نبی تخم ریزی کرنے آتا ہے. اس کے بعد پھر اب حضرت اقدس علیہ السلام بھی آئے, اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو خلافت علی منہاج النبوہ قائم کی گئی اسی مشن کو آگے چلانے کے لیے. آج خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک غیر معمولی قوت قدسی بھی عطا فرماتا ہے, اور اس وجود میں اتنی برکات رکھ دیتا ہے. ظاہری بات ہے چھوٹا کام نہیں ہے, سب سے بڑا کام ہے. اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پیارا انسان پوری دنیا میں خلیفہ وقت ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے کیونکہ اس کا نائب ہوتا ہے, اللہ تک اللہ کا پیارا ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ وجود جو بھی کہتا ہے وہ اصل میں خود نہیں کہہ رہا ہوتا, خدا کہہ رہا ہوتا ہے. اور اس کی مثالیں قرآن کریم سے بھی موجود ہیں, اس سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں, استنباط کرتے ہیں حدیث سے مختلف. مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما رمیتا, جنگ بدر کا ذکر ہے
کہ تو نے یہ کنکریاں نہیں پھینکی ازرمیتا جبکہ تو نے پھینکی ہیں، تو کیا مطلب ہوا تو نے نہیں پھینکی جبکہ اس کی وضاحت فرمائی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے، یعنی کہ وہ جو کام ہے وہ اصل میں اس کا پیارے کا نہیں ہوتا، خدا کا ہوتا ہے بالعین مطابق اس کے شریعت کے مطابق۔ بالکل میں اس ایک اور پہلو سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ نفلی روزہ رکھو، جب حضور فرماتے ہیں کہ 2 نوافل روزانہ پڑھو، تہجد، تو ہر چیز جو اب آپ فرماتے ہیں تو انسان یہ سوچے اگر کہ میں کیسے کروں، تو کیا نمونہ خود ہمارے پاس موجود ہے؟ ہمارے پاس خود نمونہ، خود خلیفہ وقت کی ذات ہوتی ہے، وہ اصل میں خود نمونہ ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے پوری دنیا سے پہلے تو خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ غیر معمولی برکت بھی اس وجود میں ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں عمل صالح اسے کہتے ہیں نا، نیکی بظاہر نماز پڑھنا نیکی ہے، اب کوئی ڈوب رہا ہو، اب میں کہوں نہیں نماز کا وقت ہے میں نماز پڑھوں، حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں یہ عمل صالح نہیں، اور جہاں پہ قرآن کریم میں خلافت کا ذکر ہے وہاں پہ ساتھ عمل صالح، وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان لاتے وعملوا الصالحات، تو عمل صالح سکھانے والا صرف اور صرف خلافت ہے۔ جزاک اللہ، اور کوئی بھی، ہاں بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگلا جو پہلو اگر ہم آپ کی اجازت سے آگے بڑھا سکیں کہ عملی نمونہ بھی ہو گیا، اب تربیت ہے، تنظیم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، لیکن خلافت جو ہے وہ جماعت احمدیہ میں کس درجے سے تربیت کا آغاز کر دیتی ہے، اور اس کے کیا ثمرات ہیں، کیا پھل ہیں جو بعد میں جا کے لگتے ہیں زندگیوں میں، اس بارے میں تحدیث نعمت کے طور پر کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ تربیت کی، جیسا کہ آنسلہ نے فرمایا کہ بچے کی جو تربیت کا آغاز تو جب اس کی پیدائش ہے، بلکہ جب وہ حمل کے مراحل میں ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے پھر اس وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ تو خلیفہ وقت کی جو نظر ہے بچوں سے لے کے بڑی عمر کے ہر فرد کے اوپر پڑتی ہے۔ مثلا آج ہم نے لجنہ امالہ سے جو خطاب سنا ہے اس میں ہماری اصلاحات سے بہت ساری گہرائی میں جا کے، باریکیوں میں جا کے کہ کن کمزوریوں سے آپ نے دور کرنا، بچنا ہے، کہ کن کمزوری کو دور کرنا ہے، تو خلیفہ وقت کی نظر جو ہے ہر بچے سے لے کے بڑے اوپر تک ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جماعت احمدیہ میں 5 تنظیموں کا قیام ہے، اس میں اطفال الاحمدیہ، ناصرۃ الاحمدیہ ہے، اس میں بھی حضور بریکی سے، حضور خود اپنی جو کلاسز ہیں، اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کس وجہ سے گزارتے ہیں، ان کو دینی ان کی تربیت کرواتے تاکہ ان کے جو اٹھان ہے اس لحاظ سے ہو۔ کل کو انہی بچوں نے قوم کا سرمایہ بننا ہے، جس طرح مسلموں نے فرمایا کہ قوموں کی اصلاح، نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ خلیفہ وقت کے بغیر ناممکن ہے۔ تو اس لحاظ سے جب پھر وہ انصار کی عمر میں آتی ہیں تو ان کا وہ تجربہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر ان کا جو تعلق ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ، اس طرح پہلے مربی صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت السلام کی جو بعثت کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس رشتہ میں جو قدورت واقع ہے اس کو مضبوط کرنا، تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو اس لحاظ سے تربیت بھی ہو گئی، اور یہی چیز پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ جب آئندہ نسل میں یہ نسل در نسل آگے اس کو ہم جاگ لگاتے جاتے ہیں یا ان میں منتقل کر چلے جاتے ہیں، یہ الہی جماعتوں کی ایک حفاظت، ان کی ترقی اور مستقل کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بے شک، جزاکم اللہ۔ ربی صاحب، تربیت کا پہلو بہت اہم ہے، جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا، ایک خواب پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، امت واحدہ امت واحدہ امت، تو خلافت جو ہے وہ امت واحدہ بنانے والی کس طرح سے ثابت ہوتی ہے؟ دنیا کو ہم کیا دکھا سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں تھوڑا سا شروع سے شروع کریں ہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسانیت کو عدم سے وجود اور وحدت سے کثرت کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ تو اب ظاہری بات ہے جو انسانیت پھیلتی چلی گئی، قومیں بنتی چلی گئی، امت واحدہ تقسیم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ایک طرح کا منصوبہ تھا، تقدیر تھی اور تدبیر تھی، وہ اس طرح سے ثابت ہوئی، اور اس طرح اس کی پلاننگ تھی کہ امت واحدہ پھر بنائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خاتم النبیین تھے، جو اصدق الصادقین تھے، جو خیر المرسلین تھے، ایک ایسے مکمل نبی کو بھیجا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تیرا دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ یہ اس سے پہلے جو ہے ہدایت کے سامان تو تھے، لیکن وہ انبیاء جو آتے تھے وہ مختص الزمان تھے، ایک خاص زمانے کے لیے، مختص القوم تھے، ایک خاص قوم کے لیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تھے اور تاحیات. پھر آپ کے نائب آپ نے پیشگوئی فرمائی, ذلی نبی ہے حضرت اقدس علیہ السلام, اور آپ کے مشن کو جس طرح کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, خلفاء خلافت علی منہاج نبوت کا قیام. اچھا, اب یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر ڈالی کہ صرف اور صرف خلافت کے ذریعے سے, جس طرح کہ ابھی میں نے بیان کیا, امت واحدہ بن سکتی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ اس کی شاہد خود تاریخ ہے. اب دیکھیں آپ عباسیہ کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, خلافت عثمانیہ کو دیکھ لیں, ہندوستان میں تحریک ہوئی کہ نہیں, خلافت کی تحریک ہوئی. مولانا ابوالکلام آزاد نے تحریک کی کہ مطلب دائی تھے کہ نہیں. پھر بہت سارے محمد علی جوہر, شوکت علی گوہر, پھر مولانا مودودی بھی خلافت کے دائی تھے, ڈاکٹر اسرار وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا ہوا, کہاں ہے اب ان کے خلاف؟ بالکل نقصان پہنچا دیا. نہ صرف یہ بلکہ وہ کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ نہیں تھا. مولانا جلسہ سالانہ بھی امت واحدہ کی خلافت کی برکت سے ایک تصویر پیش کرتا ہے, اس بارے میں کیا کہیے گا؟ دیکھیں, جلسہ سالانہ جو ہے اس میں اب ویسے بھی ہم ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں. اب جس طرح بار بار یہ ہم احمدی اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ حضور رضا تشریف نہیں لائے, دل غمگین ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ جلسہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اب خلیفہ وقت اسلام آباد UK میں تشریف رکھتے ہیں, وہاں سے خطاب فرما رہے ہیں. نہ صرف جرمنی کو مخاطب ہیں بلکہ پوری دنیا کے جو احمدی ہیں وہ بے شک ہمارے ساتھ اس جلسہ میں اپنے جسمانی وجود کے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں, لیکن روحانی طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جلسہ جو ہے ایک بہت بڑا اتحاد کا, ایک اخوت کا, ایک اجتماعیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور یہ ہماری تربیت کا بھی ذریعہ ہے کہ اس میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات ہوتے ہیں, مختلف قومیت کے لوگ یہاں آتے ہیں, تو ان کے جو طور اطوار ہوتے ہیں اور اس میں جو آپس کی جو کمزوریاں ہیں, ایک دوسرے کی جو نیکیاں ہیں, تقوی, اس کو بھی ہم اس سے اچھے جو کہتے ہیں کہ سبق سیکھتے ہوئے اپنی ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جلسہ جو ہے ایک بہت بڑا وحدت کا اور یہ خلافت کی ایک بہت بڑی برکت ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کتنے رنگ و نسل کے لوگ ہیں, مختلف ممالک کے لوگ ہیں, لیکن بطور احمدی ایک غیر معمولی ایک مقناطیسی طاقت ہے. لیکن اس میگنیٹ کو, خلافت کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ ہمیں نظر آنے لگے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ممالک کو دھتکار دیتے ہیں. جو رنگ و نسل جس ملک میں ہے وہ لوئل ہیں, ٹھیک ہے, اپنے, لیکن ایک امت واحدہ کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا تھا نا, بطور انسانیت وہ صرف اور صرف خلافت یہ جو ایک لڑی میں پرونے والی ہے. اور اس قدر خوشی ہو رہی ہوتی ہے جب ہم جلسے کے موقع پر ملتے ہیں. افریقن بھائی ہیں, انڈونیشین ہیں, اور بے شمار قومیں ہیں, ان کو دیکھنے سے ایک عجیب مطلب خوشی ہو رہی تھی کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو پیغام ہے زمین کے کناروں تک پہنچ گیا, قومیں اس میں شامل ہو گئیں. تو عجیب نظارہ ہے. ناظرین محترم, یہ دلچسپ گفتگو جو ہے, جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ یہ اور جاری رکھی جا سکتی ہے. اس کے بے شمار جہتیں پہلو ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن وقت کی رعایت سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اپنے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے, معزز صاحب, ابھی ایک نظم جو ہے تیری محبت میں میرے پیارے, وہ ہم مرزا منان صاحب کی آواز میں پیش کریں گے اپنے ناظرین کے لیے. تو یہاں سے اس پروگرام سے اجازت, اور نظم کی طرف ناظرین چلتے ہیں. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم, مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز, نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈال جائیں گے ہم, تو اس کو جانیں گے عین راحت, نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم, تو اس کو جانیں گے عین راحت, نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم.
सुनेंगे हरगिज ना गैर की हम, ना उसके धोखे में आएंगे हम। बस एक तेरे हुजूर में ही सरे इताअत झुकाएंगे हम। बस एक तेरे हुजूर में ही सरे इताअत झुकाएंगे हम। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम, मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज, ना तेरे दर पर से जाएंगे हम। हुआ है सारा ज़माना दुश्मन, है अपने बेगाने खून के प्यासे। जो तूने भी हमसे बेरुखी की, तो फिर तो बस मर ही जाएंगे हम। जो तूने भी हमसे बेरुखी की, तो फिर तो बस मर ही जाएंगे हम। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम, मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज, ना तेरे दर पर से जाएंगे हम। खुदाए मेहरबान का